बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम सबा। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगी वो है फ़िलासफ़ी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ़िलासफ़ी की इम्पोर्टेंस पर कुछ बात की थी कि फ़िलासफ़ी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं उनका दूर करना कितना ज़रूरी है। और एक जो कामयाब, चाहे वो बिज़नेसमैन है, फ्रीलांसर है, स्टूडेंट है, टीचर है, इंजीनियर है, लॉयर है, अदीब है, शायर है, मौसीकार है, एक कामयाब जो है इंसान बनने के लिए, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे जात से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छा फ़िलासफ़र भी हो। इसके बाद मैंने इस पर भी बात की कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ़ एक या दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ फ़िलासफ़ी को पढ़ाया जाता है पर डिग्री दी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो कि सिर्फ 3-4 होंगी ऐसी हैं जहाँ पर फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट सिर्फ किसी डिग्री प्रोग्राम में, किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि फ़िलासफ़ी पढ़कर जॉब नहीं मिलेगी, लिहाजा वो इसका इल्म हासिल नहीं करते, इस डिसिप्लिन, इस प्रोग्राम की तरफ नहीं आते। और अगर कोई फ़िलासफ़ी पढ़ भी लेता है, डिग्री ले भी लेता है, तो उसके बाद वो लॉ करता है या सोशियोलॉजी में लेता है डिग्री, या साइकोलॉजी में, या किसी और सब्जेक्ट में वो लेता है ताकि उसे जॉब मिल सके। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है समझना। फ़िलासफ़ी की क्वेश्चन डीलिंग, यानी वो कौन से सवाल हैं जो फ़िलासफ़ी के दायरा कार में आते हैं। फ़िलासफ़ी किन सवालों से बहस करती है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक आम इंसान जो है वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फ़िलासफ़ी और उर्दू अदब, इसमें वो तमीज़ नहीं कर पाता, वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता और वो मिक्सअप कर देता है। जब हम फ़िलासफ़ी की क्वेश्चन डीलिंग को समझेंगे तो हमें फ़िलासफ़ी का स्कोप समझ में आएगा, हमें फ़िलासफ़ी की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, हमें ये समझ में आएगा कि फ़िलासफ़ी को उम्मुल उलूम यानी कि फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस क्यों कहा जाता है। फ़िलासफ़ी को अगर देखा जाए तो ब्रांचेस के हवाले से इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें इसे क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज़ किया जाता है। ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। ओंटोलॉजी का मतलब कदरियात है, जिसमें मैं आपसे डीइज़्म, प्लूरलिज़म और ड्यूअलिज़म पर बात करूँगी। एक्सियोलॉजी यानी कदरियात, इसमें मैं आपसे लॉजिक, एस्थेटिक्स और एथिक्स पर बात करूँगी। और एपिस्टेमोलॉजी जो आज मेरा टॉपिक है यानी इल्मियात, मैं इस पर बात करूँगी कि इल्मियात क्या है, एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप ये कह लें कि 2 ग्रीक वर्ड्स, एपिस्टेमो एंड लॉजी। एपिस्टेमो का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नॉलेज। अब इसकी क्वेश्चन डीलिंग क्या है। हाउ वी गेन नॉलेज, हम इल्म कैसे हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के कौन कौन से ज़राए हैं। इसको मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि लाइक एक शख्स है, वो आपसे ये कहता है कि किसी मसले का हल आपको बताता है कि मेरे नज़दीक इस मसले का हल ये है क्योंकि मैंने इसका तजर्बा किया है, मैं इस एक्सपेरिमेंट से गुज़रा हूँ। एक ये कहता है कि मेरी अक्ल ये कहती है, मेरी रीज़निंग ये कहती है, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग की है जिससे मैं इस रिज़ल्ट पर पहुँचा हूँ। एक किसी मज़हब का सहारा लेकर बात करता है, ये कहता है मेरा बिलीफ़ है, ये मेरा ईमान है, मेरा अक़ीदा है, मेरा बिलीफ़ है ये। तो इस तरह से जब लोग डिफरेंट ज़ावियों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो बेसिकली वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं जिनसे वो नॉलेज हासिल कर कर अल्टीमेट रियलिटी तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हाउ वी गेन नॉलेज, और ये मैंने एग्जांपल्स भी आपको दी
کہ لائک ہم سینس پرسیپشن سے سب سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں 5 سینسز یعنی کہ حواس خمسہ. اس کے بعد ہم ریزن سے علم حاصل کرتے ہیں. پھر انٹیوشن آتا ہے. انٹیوشن ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, میں اس پر بعد میں بات کروں گی انشاءاللہ, ایک الگ ویڈیو بناؤں گی. اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ لائک انٹیوشن کا مطلب ہے ٹو ایکوائر نالج وداؤٹ ریزن, کہ یعنی انٹیوشن میں, وجدان میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا. سڈنلی اے برین ویو جو ہے کمز انٹو یور مائنڈ اور آپ حقیقت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ریولیشن ہے یعنی ریویلڈ بکس جن کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں. پھر انٹروسپیکشن ہے. پھر اتھارٹی ہے کہ لائک کوئی شخص کسی سبجیکٹ میں اتھارٹی رکھتا ہے تو آپ اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں میس کام کے ذرائع ہیں. So these are sources of knowledge. Epistemology میں what we study sources of knowledge اور وہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں. لیکن بات اتنی سمپل سی نہیں ہے کہ ہم یہ سورسز آف نالج ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم علم سینس پرسیپشن سے, ریزن سے, انٹیوشن سے, ریویلڈ بک سے, اپنے بلیف سسٹم سے, انٹروسپیکشن سے, اتھارٹی سے, جو میس کام کے ذرائع ہیں ان سے جو حاصل کرتے ہیں, کیا وہ اوتھینٹک ہوتا ہے, کیا وہ مستند ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینس پرسیپشن کی اگر بات کی جائے تو کسی کو کھانے میں کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو لاؤڈ میوزک پسند ہے, کسی کو سافٹ میوزک پسند ہے. نیو سے نیو ڈسکوریز ہو رہی ہیں, انوینشنز ہو رہی ہیں, نئے سے نئے تجربات ہوتے ہیں, نیو ہائپوتھیسس جنریٹ ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, نیو تھیوری آتی ہے. اسی طرح جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص ایک عقل رکھتا ہے اور وہ اپنے زاویے سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر شخص کی جو ہے اپنی ایک ریزننگ ہوتی ہے, وہ اپنی لاجک سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں یہاں تھوڑی سی اگزامپل دوں علامہ اقبال کی بھی, کہ جب وہ سورسز آف نالج کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سینس پرسیپشن سے جو اگلا سٹیپ ہے, یعنی کہ جو اگلی فارم ہے, جو ہائر سٹیپ ہے, وہ ریزن ہے. ریزن سے اگلا سٹیپ انٹیوشن ہے. انٹیوشن سے اگلا سٹیپ یعنی ہائر فارم وہی ہے, یعنی ریولیشن. جیسے کہ وہ اپنے اشعار میں عقل اور وجدان کا موازنہ کرتے ہیں, عقل اور وحی کا موازنہ کرتے ہیں. تو کچھ اشعار جیسے میں 2-3 آپ کو سنا دوں کہ لائک جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ انٹیوشن ہائر فارم ہے ریزن کی, کہ ہم انٹیوشن سے آلدو کہ عقل سے ہم نیچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں, عقل سے بہت زیادہ عقل کی کار فرمائیاں ہیں, لیکن انٹیوشن سے بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور انٹیوشن ہائر فارم ہے ریزن کی, کہ جیسے وہ کہتے ہیں دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب, دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو ان اشعار کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں اس طریقے سے. تو اب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ کیا ریزن اوتھینٹک سورس آف نالج ہے. دیکھیے جب ہم پرابلم سالونگ ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص ڈفرینٹ زاویے سے, کریٹیکل تھنکنگ سے اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور عقل محدود ہے, عقل لمیٹڈ ہے. ہم کتنا جان سکتے ہیں, ہم کتنے سوال اٹھائیں, سوال پہ جواب پہ سوال پہ جواب, لیکن ہم کیا ریزن سے پہنچ سکتے ہیں جبکہ ریزن از لمیٹڈ. اسی طریقے سے جو انٹیوشن ہے, انٹیوشن بھی ویری کرتا ہے. ریزن ڈپینڈس آن سینس پرسیپشن, سینس پرسیپشن ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, لہٰذا ریزن بھی ویری کرتی ہے. اسی طرح جو انٹیوشن ہے وہ بھی ویری کرتا ہے. ہر شخص کا انٹیوشن ڈفرینٹ ہے, ہر شخص اپنے ایک تجربے سے گزرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تفاسیر ہیں جو جب کی جاتی ہے, جب ریشنل انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہر شخص اپنا جو ہے تجربہ, جو علم حاصل کرتا ہے اپنے انٹیوٹیو ایکسپیرینس سے وہ لکھتا ہے. اسی طرح اگر ہم جب ریویلڈ بکس کی بات کرتے ہیں تو ہم 2 فلاسفیز کو دیکھتے ہیں, ایتھیسٹ اور ایگنوسٹسزم کی, ایتھیزم اینڈ ایگنوسٹسزم.
اب جو ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور جو ایگنوسٹک ہے، جو ایگنوسٹسزم کی فلسفی ہے، وہ یہ کہتے ہیں لا ادریل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ گاڈ ہے، اور نہ ہی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا سورس آف نالج اوتھینٹک ہے، اور جس میں نے ابھی آپ سے بات کی سینس پرسیپشن، ریزن، انٹیوشن، ریولیشن. اتھارٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ نیو جو ہے ریسرچ ہوتی ہے، ایک سائنٹسٹ کے پاس ایک اور سائنٹسٹ آتا ہے، ایک اور ریسرچر آتا ہے، اور وہ ایک نیو فارم جو ہے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم ایپسٹمالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں، علمیات میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ وی گین نالج. ایپسٹمالوجی کے اندر دو ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ ریسرچ میں، اور عام لوگوں کو بھی اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ایک ہے ریشنلزم ٹرم اور ایک ہے امپیریسزم. Rationalism is a school of thought in which rationalists consider the reason is an authentic source of knowledge. جبکہ empiricism میں empiricists consider the sense perception is an authentic source of knowledge. یعنی ریشنلسٹ کہتا ہے کہ عقل سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور عقل مستند ذریعہ علم ہے، جبکہ امپیریسسٹ کہتا ہے کہ نہیں، حواس خمسہ سے، سینس پرسیپشن سے. اس کی میں اگزامپل ایک اور آپ کو دوں. جب ہم آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں کہ آئیڈیاز دو طرح کے ہوتے ہیں، انیٹ آئیڈیاز اور ایکوائرڈ آئیڈیاز. مثال کے طور پر ایک بڑی کامن سی اگزامپل ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو گانا گانے کا شوق کیسے پیدا ہوا، آپ اتنا اچھا گانا گاتے ہیں کیسے. سو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گانا گانے کا جو شوق ہے یہ میرے اندر پہلے سے تھا، میں نے ایکوائر نہیں کیا، میں نے کسی سے سیکھا نہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، تو وہ انیٹ آئیڈیاز کی بات کر رہا ہے. یعنی انسان کا جو علم ہے، جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، وہ پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں اس کے اندر. جبکہ ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے بیسیکلی کسی کو دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں ٹیچر کے پاس گیا، اس نے مجھے پالش کیا تو میں نے سیکھا. تو وہ ایکوائرڈ آئیڈیاز کی بات کر رہا ہے، اکتسابی عمل کی بات کر رہا ہے. سو یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ ریشنلسٹ انیٹ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں اور امپیریسسٹ ایکوائرڈ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. میں اپنی اگلی ویڈیو میں ریشنلزم اور امپیریسزم، ریشنلسٹ فلاسفرز کون کون سے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، امپیریسسٹ کون سے ہیں، اس پر بات کروں گی، اور ایکسیولوجی پر بات کروں گی، اونٹولوجی پر بات کروں گی. آپ میری اگلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا. اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی سوال اٹھانا چاہیں تو آپ ضرور اٹھائیں اور مجھ سے بات کریں. کامنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ جو ویڈیوز ہیں نہ صرف فلاسفی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ وہ لوگ جو CSS میں فلاسفی کا سبجیکٹ آپٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی، اور عام لوگوں کے لیے بھی جو فلاسفی پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو فلاسفی بہت ڈرائی سبجیکٹ لگتا ہے، بہت مشکل ہے، تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کے ذریعے کافی ہیلپ ہو سکے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا.